Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Inter book to chapter number 9 जो है hunger and population explosion, एना मैकेंजी ने ये चैप्टर लिखा है और ये ऐसे जो है वो काफ़ी पुराना लिखा गया है। ये बहुत पुराना ऐसे है, आई गेस 18th सेंचुरी में ये ऐसे लिखा गया। तो इस ऐसे के अंदर एना मैकेंजी ने हमें पॉपुलेशन के बढ़ने की वजूहात और भूख जब बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसकी क्या वजूहात होती हैं वो बताया है। सबसे पहले तो ये है कि इस ऐसे के स्टार्ट में ही कुछ पेशीन गोइयाँ की गई हैं कि आइंदा जो सूरत हाल आएगी, जो फ्यूचर में सूरत हाल ऐसी हो जाएगी कि टेररिज्म भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी और पॉपुलेशन भी बहुत बढ़ जाएगी। तो इन तीनों चीज़ों की जो बुनियादी वजह एना मैकेंजी ने हमें बताई है वो ये कहती हैं कि इनकी बुनियादी वजह यही है कि भूख के अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा और उसी वजह से ये तीन जो है तीन खतरात लाहक हो सकते हैं आने वाले वक्त में। तो सबसे पहले तो ये हमें बताया गया है कि भूख होती क्या है। तो व्हाट इज हंगर, क्या है भूख? भूख ये है कि एक बंदे के पास एक वक्त का अगर खाना है तो उसे ये नहीं पता कि आइंदा वक्त का खाना आया कि मुझे मिल जाएगा या नहीं मिलेगा, या फिर वो अपने बाद के वक्त वाले खाने के लिए सुबह का उसने खाना खाया और दोपहर के खाने के लिए या शाम के खाने के लिए परेशान हो, उसे ये पता हो कि मेरे पास और कुछ भी नहीं है खाने को, तो वो बंदा भूखा है। तो having no food to eat for a long time spent, मतलब काफ़ी वक्त के लिए, काफ़ी वक्त हफ्तों तक भी हो सकता है, दिनों तक भी हो सकता है, या कई महीनों तक आपके पास इतनी कम मिकदार में खाना हो कि आप उसे सिर्फ और सिर्फ सरवाइव करने के लिए खा रहे हैं। मसलन बहुत थोड़ा खाना है और खाने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो खाना बहुत माइनर मिकदार में, क्वांटिटी में थोड़ा थोड़ा मिलेगा सारों को, वो सरवाइव तो कर जाएंगे, लेकिन उस खाने की वजह से उनके जिस्म की जो नीड्स हैं, जो उनके जिस्म की ज़रूरियात हैं, बुनियादी ज़रूरियात हैं, जिसकी वजह से उनके जिस्म ने प्रॉस्पर होना है, नशोनुमा होनी है, वो ख़त्म हो जाएगी और उनका जिस्म जो है वो कमज़ोरी की वजह से एक ढांचे की सूरत में बन जाएगा। तो इसकी हंगर की सबसे बड़ी जो वजह थी जो एना मैकेंजी ने इस ऐसे के अंदर बयान की है वो है फैमिन्स। फैमिन्स कहते हैं कहतों को, फैमिन कहत को कहा जाता है। तो कहत का मतलब जो है वो आगाज बड़ी शुरू से हो चुका है और आगाज से ही इन द बिगनिंग ऑफ द लाइफ ये जो फैमिन हैं ये इंसान के लिए एक प्रॉब्लम है और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इन कहतों की वजह से इंसान बहुत ज़्यादा मरे भी, बहुत ज़्यादा बीमारियों का शिकार भी हुए। लोग जो हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा परेशानियां भी झेली हैं। तो ये सारी वजूहात इन कहतों की वजह से थी। फैमिन इन द जो सबसे पहला जो कहत आया था, अच्छा आपको मैं ये बताता चलूं कि जो थ्रेट्स तीन बताए थे, टेररिज्म, एनवायरमेंटल पोल्यूशन और पॉपुलेशन इंक्रीज, ये जो आगे से हमारा ऐसे जो शुरू होता है भूख और उसके बाद जितनी भी बातें आती हैं वो पॉपुलेशन इंक्रीज के बाद आती हैं। जब पॉपुलेशन इंक्रीज होती है तो खुराक कम हो जाती है और कहत आता है। जब कहत आता है तो लोग भूख में मुब्तला हो जाते हैं और भूख में मुब्तला होने के बाद लोग जो है वो मज़ीद बीमारियों का भी शिकार होते हैं और अमवात भी, शरह अमवात भी बढ़ती जाती है। तो सबसे पहला जो कहत है जो कि एना मैकेंजी ने अपने ऐसे के अंदर बयान किया, हो सकता है इससे पहले भी बहुत सारे कहत आए हुए हों, लेकिन इस ऐसे के अंदर जो उन्होंने बयान किया है वो कहती है कि फैमिन इन द रेन ऑफ इजिप्टियन फेरो। सबसे पहला जो कहत आया था वो मिस्र के एक फ़िरऔन के ज़माने में आया था और इतना लंबा कहत था कि तकरीबन 7 साल तक ये कहत रहा। इस कहत के दौरान इतनी शिद्दत थी इस कहत की कि किसी एक पत्थर पे, इनको जो हिस्ट्री वाले लोग हैं उनको किसी पत्थर के ऊपर एक चीज़ ग्रेव्ड लिखी हुई मिली कि वो बादशाह की लिखी हुई थी। वो कहता है कि मेरे ज़माने में इतना लंबा कहत पड़ा कि तकरीबन 7 साल तक
دریائے نیل کا پانی بھی خشک ہو گیا تھا. دریائے نیل کے بارے میں یہ بات بہت مشہور ہے کہ دنیا کے سارے دریا جو ہیں بڑے بڑے دریا وہ کبھی کبھار خشکی کا شکار ضرور ہوئے ہیں، لیکن دریائے نیل جو ہے وہ کبھی خشک نہیں ہوتا، ہمیشہ چلتا ہی رہتا ہے. لیکن یہ تو ہماری آج کل کی پرسیپشن ہے، لیکن اس پرسیپشن کے مطابق، اس لکھی ہوئی تحریر کے مطابق یہ ہے کہ ان 7 سالوں میں دریائے نیل بھی خشک ہو گیا تھا. تو سب سے پہلا وہ ہے. اس کے بعد بائبل کے اندر انجیل مقدس جو کتاب ہے، کرسچینٹی کی جو بک ہے، اس کے اندر بھی بہت سارے قحطوں کا ذکر کیا گیا ہے. اور حضرت یوسف علیہ السلام کے عہد میں، ان کے زمانہ میں جو قحط آیا تھا اس کا بھی تذکرہ کیا گیا. اس کا تذکرہ تو قرآن میں بھی کیا گیا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ. سورہ یوسف بڑی ڈیٹیلڈ ایک سورہ ہے جس میں حضرت یوسف کا سارا واقعہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، اور اس میں قحط کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے. پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے کس طرح اس قحط سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے کچھ اقدامات کیے تھے، وہ سارا کچھ بیان کیا گیا ہے. تو وہ قحط بھی بڑا لمبا تھا. انجیل میں بھی بہت سارے قحط ہیں، اور جو بتائے گئے ہیں انجیل کے اندر وہ یہ ہے کہ فرام دا برتھ آف کرائسٹ ٹل 1800 آفٹر ڈیتھ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر 1800 عیسوی تک تقریباً 350 بڑے بڑے قحط آئے. اگر ہم ان 350 بڑے بڑے قحطوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی ہر 5 سال کے اندر ایک قحط آیا. اگر ہم اب تک کے وقت کو ڈیوائڈ کریں اور حساب لگائیں تو یہ ہم اس مقام پہ پہنچتے ہیں، یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر 5 سال کے بعد جو ہے نا ایک قحط آتا رہا، اور بڑے بڑے قحط بھی آتے رہے. تو ان قحطوں کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ بھوک میں مبتلا ہوئے، لوگوں کی بہت زیادہ اموات بھی ہوئی. تو مین جو چیز اس ایسے کے اندر اینا مکینزی نے بیان کی ہے وہ یہی ہے کہ قحط کیوں آتے ہیں اور ان کی وجوہات کیا ہیں. وجوہات ہم انشاءاللہ بعد میں پڑھتے ہیں، لیکن ہسٹری میں جو قحط جو بک کے اندر بھی مینشنڈ ہیں، جو اینا مکینزی نے بھی بتائے ہیں، وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. اور ویسے بھی کتاب کے جو رائٹر ہیں انہوں نے جو موجودہ دور کے قحط بھی بتائے وہ بھی دیکھتے ہیں. یورپ کے اندر بہت زیادہ قحط آئے، ہر 10 سال کے بعد تقریباً قحط آتا رہا. اس کے بعد چائنا میں 90 قحط آئے، 90 فیمنز آئے، اور وہ صرف 1 سینچری میں. مثلاً آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ تقریباً ہر سال میں کبھی کبھار 1 سال کے بعد پوری دہائی کے اندر، پوری صدی کے اندر جو ہے وہ 90 قحط آ جانا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر سال میں ایک قحط آتا رہا. صرف 10 سال ہی ایسے تھے جن میں قحط نہیں ہے. تو in the last century about 9.5 million people died in China. چائنا کے اندر تقریباً 95 لاکھ لوگ جو ہیں پچھلی صدی میں جو قحط آیا تھا اس میں 95 لاکھ لوگ صرف بھوک کی وجہ سے مر گئے. رشیا کے اندر بھی 1921 سے لے کر 1922 تک بہت بڑے بڑے قحط آئے. بنگال کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر 1969 سے لے کے 70 تک تقریباً 10 ملین 1 کروڑ کے قریب لوگ صرف اور صرف بھوک اور قحط کی وجہ سے لقمہ اجل بن گئے. انڈیا کے اندر بمبئی جسے اب کہا جاتا ہے، ممبئی جسے کہا جاتا ہے، 1942 میں 1942 میں ایک قحط آیا تھا جس میں تقریباً 10 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں وہ لقمہ اجل بنے تھے، بھوک کی وجہ سے مر گئے تھے. اس کے بعد 1964 اور 1965 کے دوران بھی ایک بہت بڑا قحط آیا تھا جس میں لاکھوں لوگوں کی اموات ہوئی. تو یہ ایک ہسٹری ہے جس ہسٹری میں یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح قحط آتے رہے ہیں. اور موجودہ دور میں بھی بہت سے ممالک ایسے ہیں، اگر ہم بڑے بڑے آپ یہ کہہ لیں کہ پورا کانٹیننٹ ہی ایسا ہے کہ جس کے اندر قحطوں کی بہت زیادہ بہتات ہے، وہاں بہت زیادہ قحط آتے ہیں. تو ہنگر اینڈ پاپولیشن ایکسپلوژن کی پہلی جو سلائیڈ میں نے آپ کے سامنے سمری ڈسکرائب کرنے کی کوشش کی ہے. اس کے بعد ہم اگلی سلائیڈ میں یہ دیکھتے ہیں کہ کون سی وجوہات ہیں کہ جو قحط کا سبب بنتی ہیں. جی اس کے بعد میں وجوہات بتائی گئی ہیں کہ قحط آنے کی کیا وجوہات ہیں، قحط کیوں آتے ہیں. تو سب سے جو میجر وجوہات ہیں، میجر ریزنز ہیں، وہ یہی ہیں کہ یا تو بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ بارشیں نہیں ہوتی، پانی کی کمی ہو جاتی ہے، خشک سالی آ جاتی ہے،
تو اس کی وجہ سے قحط آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے فیلئر آف کراپس، فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ لیک آف رین، یہ ابھی بھی اس کے لیے آپ خطرہ منڈلاتا رہتا ہے کہ اگر بارشیں نہ ہوئیں تو ہو سکتا ہے خشک سالی آ جائے، لیکن اب بہت کم ہو چکا ہے یہ سلسلہ بھی۔ اس کے بعد فیلئر آف کراپس والا سلسلہ اگر کہیں تو یہ تو بالکل ختم ہو چکا ہے۔ جیسے جیسے ایڈوانسمنٹ آتی جا رہی ہے، ٹیکنالوجی ایڈوانس ہوتی جا رہی ہے، بعض اوقات ماضی میں یوں ہوتا تھا کہ فصلیں جب ختم ہونا شروع ہوئی ہیں، کوئی ایک بیماری لگ گئی ہے تو وہ اس علاقے کے اندر جتنی بھی فصلیں ہیں سب کو وہ بیماری لگ جائے گی۔ لیکن آج کل چونکہ فصلوں کے بچاؤ کے لیے کچھ ایسی ادویات موجود ہیں، سپریز موجود ہیں کہ بڑی تیزی کے ساتھ بیماری سے ریکور کیا جا سکتا ہے، لیکن پھر بھی آج کل چونکہ موجودہ صورتحال کرنٹ سچویشن کے مطابق پنجاب کے کچھ علاقوں میں اور سندھ میں تو بہت زیادہ، اور انڈیا میں بھی اسی طریقے سے ٹڈی دل کا ایک حملہ ہے فصلوں کے اوپر، اور وہ فصلوں کو بڑی تیزی سے تباہ کرتے ہیں، تو اس کو بھی فیلئر آف کراپس کہا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ایک بحران کی یا قحط کی صورتحال بن جائے، لیکن آج کل وہ صرف بحران کی صورتحال بنتی ہے۔ اگر دنیا میں ایک جگہ پر ایسا کوئی بحران آ گیا ہے تو گلوبل ولیج ہونے کی وجہ سے کسی دوسرے علاقے سے، کسی دوسرے ملک سے وہ چیز منگوا لی جاتی ہے اور اس کو استعمال کر لیا جاتا ہے۔ جو سب سے بڑی وجہ، جو مین وجہ ہے جو اس ایسے کا لب لباب ہے، وہ یہ ہے کہ پاپولیشن انکریز، پاپولیشن کا بڑھ جانا، آبادی کا بڑھ جانا، یہ قحط کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ جب آبادی بڑھ جاتی ہے، کھانے کا جو مقدار ہوتی ہے، جو فصل کی مقدار ہوتی ہے وہ اتنی ہی ہوتی ہے، لیکن کھانے والے لوگ بڑھ جاتے ہیں تو وہ بھی قحط کی ایک وجہ بنتی ہے۔ ان دا پاسٹ پاپولیشن واز شارٹ، ماضی کے اندر اگر دیکھا جائے تو پاپولیشن بہت کم تھی۔ کیسی کم تھی دیکھتے ہیں، ایسے کے اندر رائٹر نے جو بیان کی ہے ایسے وہ یہ ہے کہ ایٹ دا ٹائم آف کرائسٹ برتھ 200 to 300 ملین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت دنیا کی آبادی تقریباً 20 کروڑ یا 30 کروڑ تھی، 20 کروڑ یا 30 کروڑ اس کے درمیان تھی کہیں، لیکن جب 1650 تک کا وقت پہنچا تو یہ 20-30 کروڑ جو ہیں یہ تقریباً ڈبل ہو گئے، یعنی 50-60 کروڑ تک آبادی پہنچ گئی، اور پھر اس کے بعد اتنی تیزی سے اگلی 2 صدیوں کے اندر آبادی بڑھی ہے کہ 1850 کے اندر آبادی اس سے بھی ڈبل ہو گئی، اور اگر اب دیکھا جائے اس سے اگلی 2 صدیوں کے اندر اب دنیا کی آبادی تقریباً 7.5 بلین ہے، یعنی 7 ارب سے بھی تجاوز کر چکی ہے، 7.5 ارب تک پہنچ چکی ہے۔ تو آبادی کس تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں، یہ سارا کچھ آپ کے سامنے اس ایسے کے اندر بیان کیا جا چکا ہے۔ At this rate there will be no place to stand after 3 centuries، اگر آبادی، رائٹر نے اس کے اندر یہی بیان کیا ہے، ایسے کے اندر ایک مثال دے کے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اگر آبادی اسی طریقے سے بڑھتی رہی، یہی ریٹ رہی، شرح رہی آبادی کے بڑھنے کی، تو ان قریب ایسا ہوگا کہ دنیا میں 2 صدیوں کے بعد، 200 سال بعد یوں ہوگا کہ پوری دنیا زمین کے اوپر کہیں پر آپ لیٹ نہیں سکتے، بیٹھ نہیں سکتے، اتنے انسان ہو جائیں گے کہ آپ صرف کھڑے رہ سکتے ہیں، بیٹھ بھی نہیں سکتے اور لیٹ بھی نہیں سکتے۔ تو یہ ایک اپنا ایک ہائپوتھیسس، ایک مفروضہ انہوں نے قائم کیا ہے، لیکن یہ سینچری 2 سینچریز کے بعد کی بات ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ آبادی کے بڑھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہائی برتھ ریٹ اینڈ ڈیتھ ریٹ، کہ برتھ ریٹ بہت زیادہ ہو گیا ہے اور ڈیتھ ریٹ کم ہو گیا۔ برتھ ریٹ زیادہ کیسے ہو گیا ہے؟ ماضی کے اندر بچے جو ہیں ان کو صحیح پروٹیکشن نہیں ملتی تھی، پیدائش کے وقت بہت ساری بیماریوں کا شکار ہو جاتے تھے، اور اپنی جوانی کی عمر کو پہنچنے سے پہلے، بلوغت کی عمر کو پہنچنے سے پہلے ہی بہت سارے بچے جو ہیں وفات پا جاتے تھے۔ تو آج کل چونکہ میڈیکل ایڈوانسمنٹ کی وجہ سے بیماریوں پر بہت زیادہ قابو پا لیا گیا ہے، بچے اگر بیمار ہوں، لاغر ہوں، کمزور ہوں تو ہر قسم کا طریقہ موجود ہے کہ جس کے ذریعے بچے کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے اور بچے کی زندگی کو بچایا جاتا ہے۔ اور اسی طرح بڑھاپے کے اندر جب لوگ پہنچتے ہیں تو ایسی ایسی احتیاطیں موجود ہیں، ایسی ایسی دوائیاں موجود ہیں کہ وہ لوگوں کا جو مرنے کا وقت ہے وہ بھی کم ہو گیا، اور لوگ جو ہیں وہ بڑی دیر کی عمر میں، 60-70 کی عمر میں یا اس سے بھی زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس عمر میں جا کے فوت ہوتے ہیں۔ تو برتھ ریٹ بڑھ گیا ہے اور ڈیتھ ریٹ جو ہے وہ ڈیکریز ہو گیا ہے۔ جب لوگ پیدا زیادہ ہو رہے ہیں، مر کم رہے ہیں، تو آبادی کے بڑھنے کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ اس کے بعد
یہ سارا کچھ کیوں ہے؟ اوئنگ ٹو میڈیکل ایڈوانسمنٹ ڈیتھ ریٹ از ڈکریز. میڈیکل کی جو انڈسٹری ہے، جو میڈیکل کا ایک انسٹیٹیوشن ہے، ایک ادارہ ہے، اس وجہ سے میڈیکل ڈپارٹمنٹ کی ترقی کی وجہ سے جو ڈیتھ ریٹ ہے بہت کم ہو گئی ہے اور آبادی بڑھنا شروع ہو گئی ہے. ان دا پاسٹ، ماضی کے اندر آبادی کے کم ہونے کی ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ بڑی بڑی جنگیں ہو جایا کرتی تھیں. بڑی بڑی جنگوں کے اندر ورلڈ وار 1 ہے، 2 ہے، اور بھی بہت ساری جنگیں ایسی ہیں جو کہ قبائل کے اندر لڑی گئی، ملکوں کے اندر خانہ جنگی کی گئی، بہت ساری ایسی جنگیں ہیں. تو وہ بھی ایک بڑی وجہ تھی کہ ان جنگوں کی وجہ سے بھی آبادی کم ہو جاتی تھی. لیکن آج کل چونکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بہت دیر سے بڑی جنگ نہیں ہوئی ہے، تو آبادی کے بڑھنے کی یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے. اسے بیان کیا گیا. ہم یہ کہتے نہیں کہ یہ صحیح وجہ ہے آبادی بڑھنے کی، لیکن یہ ہے کہ اسے بیان کیا گیا ایسے کے اندر. ان دا پاسٹ wars and diseases were the reason of death. اموات کی وجہ یہ تھی کہ جنگیں ہو جایا کرتی تھیں، کوئی ایسی بیماریاں لگ جایا کرتی تھیں، جیسے کہ پچھلی صدی کے اندر بھی، اس سے پچھلی صدی کے اندر بھی تقریباً 90s 20s کے اندر ایسی بیماریاں آئی ہیں. اور موجودہ وقت میں بھی، آج کل بھی، یہ جو کووڈ-19 کا ایک پینڈیمک ہے، انٹرنیشنلی پینڈیمک ہے، اس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ لوگوں کی اموات ہو رہی ہیں. تو یہ جو اموات ہو جانا ہے یہ بھی بھوک کی وجہ بنتی تھی، لیکن ان پر اب کافی حد تک قابو پایا جا رہا ہے، کوشش کی جاتی ہے. اور یہ ہمارا جو ہنگر اینڈ پاپولیشن ایکسپلوژن، اس کی سمری میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. نیکسٹ سلائیڈ میں ہم انشاءاللہ اس کے کویسچن آنسر کرتے ہیں. جی، اس کے بعد ہم ہنگر اینڈ پاپولیشن ایکسپلوژن کے کویسچن آنسر کر رہے ہیں. پہلا کویسچن ہے ڈسکرائب سم فیمنز آف دا پاسٹ. یہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے، یہ پاسٹ پیپرز میں بار بار پوچھا گیا ہے. یہ جو میں نے ریسنٹ پیپرز چیک کیے تھے، ان میں سے بھی 2 بورڈز کے پیپرز کے اندر، لاہور بورڈ اور ملتان بورڈ کے پیپر میں یہ کویسچن آیا ہوا تھا. تو ڈسکرائب سم فیمنز آف دا پاسٹ، ماضی کی کچھ آپ نے قحطوں کا تذکرہ کرنا ہے. تو جیسے آپ نے سمری میں بھی دیکھا ہے، سیم وہی قحط آپ نے یہاں بھی لکھنے ہیں. ان میں سے کچھ لکھنے ہیں یا ٹوٹل لکھنے ہیں، سارے لکھنے ہیں. سب سے پہلا ہے دا فرسٹ فیمن کیم ان دا رین آف فیرو، ایجپٹین فیرو. مصر کا جو ایک فرعون تھا، اس کے زمانے میں سب سے پہلا قحط آیا، 7 سال تک رہا. اس کے بعد ان دا رین آف حضرت یوسف علیہ السلام، جوزف علیہ السلام، انگلش میں جوزف لکھا رہتا ہے، وہ بھی جو قحط تھا وہ بھی 7 سال تک رہا. لیکن وہ اس قحط کی وہ جو ہے صورتحال اس قحط کی بجائے، پہلے والے قحط کی بجائے بڑی مختلف تھی، چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے لیے کچھ اقدامات کیے تھے. اس کے قحط سے بچنے کے لیے کچھ ضروری جو اسٹیپس وہ پہلے ہی لیے ہوئے تھے. یورپ فیس 350 فیمنز. یورپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر 1800 عیسوی تک تقریباً 350 قحطوں کا جو ہے سامنا کیا. اس کے بعد رشیا میں 1921 سے لے کر 1922 تک ایک بہت بڑا قحط آیا. بنگال میں بھی 1969 سے لے کر 70 تک ایک بہت بڑا قحط آیا. انڈیا میں بھی 1964 میں 1964 میں ایک بہت بڑا قحط آیا. یہ قحط ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے بہت زیادہ لوگوں کی اموات بھی ہوئی. اس کے بعد دوسرا کویسچن ہے جی ہاؤ ڈو فیمنز اکر. قحط کیوں آتے ہیں، کیسے آتے ہیں، وجہ کیا ہوتی ہے؟ تو وجوہات بتانی ہیں. دا فیلئر آف فوڈ کراپس. سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں. فصلیں تباہ ہونے کی بہت ساری وجوہات ہیں. یا تو انہیں پراپر پانی نہیں مل پاتا، خشک سالی آ جاتی ہے، یا فصلوں کے اوپر کوئی بیماری آ جاتی ہے، یا فصلوں کو ویسے جلنے کی وجہ سے کوئی نقصان پہنچ جاتا ہے، یا کچی رہ جاتی ہیں. تو اس وجہ سے سب قحط آ سکتے ہیں. فیلئر آف کراپس. اس کے بعد ہے ڈیزیزز. کچھ بیماریاں ایسی آ جاتی ہیں کہ وہ بیماریاں آن اے لارج اسکیل پھیل جاتی ہیں، بہت زیادہ تعداد میں لوگ ان سے متاثر ہوتے ہیں، اور نتیجتاً کیا ہوتا ہے کہ بھوک بہت بڑھ جاتی ہے، قحط آ جاتا ہے اور خوراک کم ہو جاتی ہے. تیسرا لیک آف رین. کبھی کبھار یوں ہوتا ہے کہ بارش بہت کم ہو جاتی. ماضی میں یہ اکثر ہوتا رہتا تھا، ابھی بھی صحرائی علاقوں کے اندر اگر دیکھا جائے تو وہاں پر لیک آف واٹر یا لیک آف رین جو ہے یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے قحط کی. کہ قحط وہاں کیوں ہے؟ کیونکہ وہاں پانی نہیں ہے، بارش نہیں ہوتی، فصلیں نہیں ہوتی، اس وجہ سے وہاں قحط ہوتے ہیں. تو یہ قحط ہونے کی کچھ وجوہات ہیں. اس کے بعد ہے جی what are the main reason of population increase. آبادی بڑھنے کی سب سے جو بڑی وجوہات ہیں. برتھ ریٹ shows the speed of baby births.
جو برتھ ریٹ ہوتا ہے وہ ہمیں یہ ظاہر کرتا ہے کہ بچے کس تعداد کے ساتھ پیدا ہو رہے ہیں، اور جو ڈیتھ ریٹ ہوتا ہے وہ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ لوگ کس تعداد کے ساتھ، کتنی مقدار کے ساتھ، کتنی ریشو کے ساتھ وفات پا رہے ہیں۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر if birth rate is higher than یا more than death rate، اگر شرح پیدائش شرح اموات سے زیادہ ہے یا اوپر ہے تو آپ واضح طور پہ سمجھ سکتے ہیں کہ آبادی بڑھ رہی ہے۔ تو آج کل چونکہ میں نے سمری میں بھی یہ بات آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اموات بہت کم ہو رہی ہیں، بچوں کی پیدائش سے ہی لے کر ان کے لیے ایسی ویکسینیشن کر دی جاتی ہے کہ بیماریاں ان کے قریب بھی نہیں آتی جو مہلک بیماریاں ہیں، اور جو بوڑھے لوگ ہیں وہ بھی احتیاط اور پرہیز کی وجہ سے یا میڈیسنز کی بیس پہ، ویسے ہی خوراک کی بیس پہ وہ اتنے فٹ ہوتے ہیں کہ وہ اپنی آخری عمر تک کافی دیر تک 60-70 سال یا اس سے بھی زیادہ کی عمر تک وہ جا سکتے ہیں۔ تو جب اموات کم ہیں، پیدائش زیادہ ہے، تو آبادی بڑھنے کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ Why birth rate is not so high in advanced countries؟ اگر ہم مغربی ممالک یا ایڈوانسڈ کنٹریز جو ترقی پذیر ممالک ہیں، جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، جو ایڈوانسڈ کنٹریز ہیں جنہوں نے ترقی کر لی ہے، اگر ہم ان کی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں آبادی بہت کم ہے۔ ایون آپ یہ دیکھ لیں کہ آسٹریلیا کی آبادی سارے بر اعظم جتنے بھی ہیں، پورا بر اعظم ہے، اور اس پورے بر اعظم کی آبادی اتنی تھوڑی ہے کہ جتنی ہمارے یہاں ایک پروونس کی، ایک صوبے کی آبادی ہوتی ہے۔ تو یہ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ جو ایسے میں بیان کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ جنرلی دا پیپل ان دا ایڈوانسڈ کنٹریز آر ایجوکیٹڈ، وہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، they know the problems of large families، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ جب فیملی بہت بڑی ہو جائے گی تو اس کے مسائل بھی اتنے ہی بڑے ہوں گے، اس لیے وہ بچوں کی جو تعداد ہے اسے کم رکھتے ہیں، اور اس وجہ سے وہاں آبادی بہت کم ہوتی ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے اس کے آگے جو اگلا سوال ہے، یہ صرف ایسے کے مطابق ہے، یہ میری اپنی اوپینین نہیں ہے، کہ ہائی برتھ ریٹ از انڈر ڈیولپڈ کنٹریز، کہ جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان کے اندر آبادی کی جو مقدار ہے وہ اتنی زیادہ کیوں ہے، آبادی بہت زیادہ کیوں ہے؟ تو اس کا جو ریزن ایسے میں بتائی گئی ہیں وہ یہی ہے کہ جنرلی دا پیپل آف دا انڈر ڈیولپڈ کنٹریز آر اگنورینٹ، وہ ذرا جاہل قسم کے ہوتے ہیں، انہیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ آبادی کے بہت زیادہ گھروں کا، آبادی جب بڑھ جائے گی، بچے زیادہ ہو جائیں گے تو اس کے مسائل بھی اتنے زیادہ ہوں گے، بڑی فیملیز کے مسائل زیادہ ہوں گے، انہیں پتہ نہیں ہوتا، اور وہ بچے پیدا کیے جاتے ہیں۔ تو آخر کار یہ وجہ ہوتی ہے کہ انڈر ڈیولپڈ کنٹریز جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان کے اندر آبادی بہت زیادہ کیوں ہے۔ یہ کویشچن آنسرز ہیں جو آپ نے 5 کویشچن آنسرز کرنے ہیں، بڑے امپورٹنٹ کویشچن آنسرز ہیں، ان کو اچھے طریقے سے آپ نے کرنا ہے۔ جی اس کے بعد اسی ہنگر اینڈ پاپولیشن ایکسپلوژن کے سینونیمز ہیں، کچھ سینونیم میں نے لکھے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا ہے فوڈ بنز۔ فوڈ بنز مطلب غلہ دان جن میں خوراک کو محفوظ کر کے رکھا جاتا تھا، تو ویسلز آف گرین بھی کہا جا سکتا ہے، کول بھی کہا جا سکتا ہے، جو بڑے بڑے سٹورز ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے۔ ڈیزاسٹر کہتے ہیں تباہی کو، تو ڈیزاسٹر تباہی جو ہے یہ بیماریوں والی بھی ہو سکتی ہے، فصلوں کی تباہی ہے، بارشوں کی وجہ سے تباہی ہے، یا ویسے سیلاب کی وجہ سے تباہی ہے، تو ٹربل یا ٹریجڈی المیہ۔ اس کے بعد ہے پیرش۔ پیرش کہتے ہیں ختم ہو جانا یا ہلاک ہو جانے کو، تو بہت زیادہ لوگ بیماریوں کی وجہ سے ختم ہوئے، فصلیں بہت زیادہ ہلاک ہو گئی، تباہ ہو گئی بیماریوں کی وجہ سے، تو ڈائی یا بی کلڈ۔ اس کے بعد تھریٹ۔ تھریٹ کہتے ہیں خطرے کو، بہت زیادہ خطرہ جب کسی سر پہ منڈلا رہا ہو تو تھریٹ کہا جاتا ہے اسے، ڈینجر کہا جا سکتا ہے اسے، اور وارننگ بھی کہا جا سکتا ہے۔ تو تھریٹ آف پاپولیشن انکریز، آبادی کے بڑھنے کے جو خطرات ہیں۔ گائجینٹک، وسیع اور بہت بڑا جو بہت زیادہ مقدار میں ہو، اس کو یہ کہتے ہیں ہیوج اور ایمینس۔ اس کے بعد مورٹیلٹی اموات کو کہتے ہیں، فوت ہونے کی جو شرح ہوتی ہے اس کو مورٹیلٹی کہا جاتا ہے، تو ڈیتھ ریٹ اس کا سینونیم لکھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد پلینٹیفل کہتے ہیں کثرت کو، کسی چیز کی بہتات ہونا، بہت زیادہ ہونا کسی چیز کا، تو انہیں لارج اسکیل لکھا جا سکتا ہے، یا پھر اس طرح نیومرس ہو سکتا ہے، بہت زیادہ۔ ایپیڈیمک کہتے ہیں وبا کو، جو کہ لوکلی ایپیڈیمک ہو اس کو ایپیڈیمک کہا جاتا ہے۔ پینڈیمک ہوتی ہے جو انٹرنیشنلی ہو، عالمی وبا۔ تو سپریڈنگ ڈیزیز جو ہوتی ہے جو کہ ایک سے دوسرے کو پھیلے، یا وبا کے طور پر جو بیماری پورے ایک علاقے کے اندر موجود ہو، اسے
ایپیڈیمک کہا جاتا ہے. تو اس کی سینونیم کے اندر آپ سپریڈنگ ڈیزیز لکھیں گے. یہ ہنگر اینڈ پاپولیشن ایکسپلوژن جو پورا ایک چیپٹر ہو گیا ہے، یہ اس کی ساری کمپلیٹ جو ڈیٹیل ہے، کویسچن آنسرز، سینونیمز، سمری، سب کچھ آپ کے سامنے ہے. آپ نے اسے اچھی طرح پریپیئر کرنا ہے، اور اچھی طرح پریپیئر کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے اور لائک بھی کرنا ہے، کمنٹ میں اپنی اٹینڈنس بھی لگانی ہے.